अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 9 बदर टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। हमारे साथ है आज फिर बशारत अहमद खान, नॉर्वे से। पहला प्रोग्राम ऑन एयर किया हमने चंद दिन पहले, हजारों लोगों ने देखा, बहुत पसंद किया। इनके कलाम को भी पसंद किया, इनकी बातें बहुत पसंदीदा थी। कल जब मैंने इनको टेलीफोन किया तो मुझे खुशी हुई। जब इनसे मैंने अपॉइंटमेंट ली तो ये कह रहे थे कि मैं होटलिंग कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ बैठा हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये देखें, यूरोप में भी आके हम अपने दोस्तों से ताल्लुक रखते हैं, बाहर आउटिंग करते हैं, खाने पीने जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी सब क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है। कल मुझे ना यकीन जाने कितनी खुशी हुई है। वो पुराना जमाना याद आ गया, रबुआ का भी, लाहौर का भी, और यहाँ का, यूरोप का, जर्मनी का खास तौर पे। तो जी किस तरह के दोस्त थे, किस तरह की आउटिंग होगी? कोई हार गया था गेम में, किसने खाने की किसको फटीक पड़ गई, किसको खिलाया पिलाया है? नहीं, असल में ऐसी बात कोई नहीं है, और ना ही कोई हम कोई शर्तें शुर्तें लगा कर या कोई इस तरह की कोई बात होती है। बेसिकली एक गेट टुगेदर होता है जिसमें दोस्त अहबाब मिलकर जो किसी जगह बैठ कर जो गपशप लगा देते हैं, साथ में हल्का फुल्का खाना हो जाता है। तो वो एक आउटिंग थी। मेरी तो खास तौर पर रूटीन है कि बल्कि हम दोस्तों की कि हम हफ्ते में कम से कम 2 बार या ज्यादा से ज्यादा जितनी बार भी कहीं इकट्ठे हो सकें तो हम जरूर होते हैं। तो ये एक कह लें कि मेरी आदत है, मेरे दोस्तों की आदत है कि हम सोशलाइजेशन जो है उसको बहुत अहमियत देते हैं। मिल बैठकर बातें शातें गप्पे लगाना, इससे काफी जो एक होता है ना, अकेलेपन की जो बहुत सारी ज़हनी बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और वैसे भी वो कहते हैं, मुझे एक वो शेर याद आ रहा है कि वो पंजाबी का वो माई ही है कि वो कहते हैं कि तिखियां तलवारां हैं, तिखी कोई तिखियां तलवारां ने दुनिया ते और कुछ ना यारा नाल बहारा ने। वाह जी वाह, जबरदस्त। तो लेकिन इसमें ये फायदा भी है कि हम दूसरे माहौल से बच जाते हैं। जब हम अपना माहौल होता है, वो बातें भी अपनी होती हैं, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से दुख सुख बंदा बोल लेता है। ये भी खुशी की बात है कि हमारे जो एशियन है, हमारी एशियन कम्युनिटी है, हमारे पाकिस्तानी जो है, तो क्या आउटिंग में क्या खाते पीते हैं यहाँ? क्योंकि जर्मनी में तो बेशुमार टर्किश हैं, पिज़्ज़े अपने पाकिस्तानी हैं, इंडियन भी हैं। तो वहाँ आउटिंग नॉर्वे में क्या होती है, नाज़रीन को बताइएगा। सर जी, नोटिंग इधर हर किस्म की है। जो आपका टेस्ट है, जिस तरह का आप चाहते हैं वो आपको यहाँ मिल जाता है। लेकिन हम ज्यादातर कोशिश यही करते हैं कि हमारा जो है ना वो देसी स्टाइल का हो, जिसमें पाए और निहारी, नान चने और हलवा पूरी और इस तरह की जो चीजें हैं ना उनको हम प्रेफर करते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको टर्किश रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, आपको इटालियन भी मिलेंगे, आपको जापानीज भी मिलेंगे, आपको साउथ कोरियन भी मिलेंगे। तो वो भी कभी कभार कह लें कि साल में एक दो दफा टेस्ट हो जाता है, क्योंकि अच्छा और पकीजा खाना कोई भी हो, आपको तजर्बा लेने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको पहले टेस्ट करें, ताकि फिर आपको पता चले कि मुख्तलिफ मुल्कों का टेस्ट का जो है वो क्या मजाज है। तो ये जब तक आप खाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए हम लाजमी जो है वो साल में एक दो दफा दूसरी नेशंस का, लेकिन जब हम अपनी कोई गेट टुगेदर करते हैं कोई स्पेशल, तो फिर हम उधर अपना ही रखते हैं ज्यादातर। तो आजकल तो क्योंकि यूट्यूब पे भरा पड़ा है, बहुत सारी वीडियो दिखाई जाती हैं इंडिया से, पाकिस्तान से। लेकिन खान साहब, महसूस होता है कि जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई बड़ी हो गई है, और क्योंकि अभी फैमिली गई हुई थी, वो कहते हैं कि 900 रुपए की, 1000 रुपए की तो प्लेट है एक निहारी की। तो दिहाड़ीदार बंदा या तनख्वाहदार बंदा किस तरह खा सकेगा? तो यहाँ कैसा रेट है और कैसे उसको पाकिस्तान से इसको करेंगे आप? सर जी, बात ये है कि ये जो महंगाई है ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई। पहली बात तो यह है कि मैं ये सुन सुन के ना, यकीन करें, थक गया हूँ। और ये पाकिस्तान का जो मीडिया है उसका ये कोई अजीबो गरीब किस्म का प्रोपेगेंडा है। नॉर्वे में जो बिजली है वो 500% बढ़ी है, ओ, और जो पेट्रोल डीजल है ये 50% जो है वो बढ़ गया, 54%।
لیکن اس کے ساتھ انہوں نے تنہائیاں بھی بڑی کی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی بڑھ گئی ہے مہنگائی، لیکن آپ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں کہ مزدور کی جو دہاڑی ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے، تھوڑی تنخواہیں بھی بڑھ گئی ہوں گی. وہ جو 10,000 12,000 لے رہے تھے وہ 25,000 30,000 لے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بات، شاید چونکہ ملک جو ہے وہ اپنے حساب سے برڈن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ برداشت کر سکتے ہوتے ہیں. پاکستان تھوڑا سا کہہ لیں غریب ملک ہے اس لحاظ سے، جیسے یہ مغربی کنٹریز ہیں اس کا مقابلہ تو ہم اس لحاظ سے نہیں سوچتے. لیکن پھر بھی مہنگائی جو ہے وہ ایکچولی پوری دنیا میں ہوئی ہے، ہر جگہ پہ ہوئی ہے. آپ کے جرمنی میں دیکھ لیں، ادھر بھی مہنگائی ہوئی ہے. اور پاکستان بھی ظاہر ہے اس سے کیسے مبرہ ہو سکتا ہے. لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ کمپنسیٹ کرنا چاہیے. اب اگر میں دیکھوں وہ پاکستان کے فنکشنز، وہ ویڈیوز جن میں شادیاں بیاہ لوگ کر رہے ہیں، ادھر وہ ایسے پیسے نچھاور کر رہے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں. جب یہ اس طرح کے فنکشنز کرتے ہیں نا، جو کہ آپ کہہ لیں بالکل ہی غیر اسلامی ٹائپ کے ہیں. ویسے میں تو اس لحاظ سے پابندیاں نہیں لگاتا، میں کوئی اتنا کوئی کہہ لیں کہ مولوی ٹائپ نہیں ہوں کہ پابندیاں لگانا یا فتوے دینا شروع کر دوں. ٹھیک ہے، ان کی آزادی ہے، وہ اپنا کریں. لیکن مجھے جو جس بات کے اوپر میں اعتراض کر رہا ہوں یا کہہ لیں کہ مجھے تھوڑا سا اختلاف نظر آتا ہے ان کی ان باتوں میں، وہ یہ ہے کہ جب وہ سبزی لینے جاتے ہیں منڈی سے تو کہتے ہیں جی مہنگائی ہوگی، لیکن جب وہ اس طرح کے ناچ گانے کرواتے ہیں تو اس وقت ان کو مہنگائی بالکل یاد نہیں آتی. تو یہ تھوڑا سا اختلاف ہے، دیکھنا چاہیے عوام کو بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. جی، تو کام کی یہاں ناروے میں جو ہے وہ ریشو کم ہوئی ہے کہ حکومت نے قابو پا لیا ہے بے روزگاری پہ؟ بیسیکلی جنرل جو ہے وہ ناروے کا کنٹرول ہے حکومت کا بے روزگاری کے اوپر بھی اور لوگوں کی اکانومی کے اوپر بھی. اب جیسے ہی کرونا آیا ہے مثلا، تو گورنمنٹ نے بہت زیادہ ریلیف دیا ہے چھوٹی بڑی کمپنیوں کو، اور جن کی جابز گئی ہیں ان کو گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہے. اور کرونا کے دوران کچھ جو ہے وہ عارضی طور پر جاب سے جو نکالے گئے تھے ان کو پھر اب ریورس جو ہے وہ جاب پہ لگانے کے لیے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ لو کمپنی ان کو لیں. تو ادھر کافی حد تک کنٹرولڈ ہے کام. تو یہ بتائیے گا کہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو حکومت اور کیا سہولت دیتی ہے؟ سر جی کام کرنے والا ایک بات آپ جو میری یاد رکھیں، بندہ ہو جو کام کرنا چاہتا ہو نا، وہ جنگل میں بھی چلا جائے گا نا، اس کو وہاں پہ بھی کام مل جائے گا. زبردست. لیکن جس کی نیت یہ ہو کہ میں نے کام کرنا ہی نہیں ہے، تو سر جی آپ اس کو 10 جابز دے لیں، صوفے پہ کرسی پہ بیٹھنے کی جاب سے لے کر آپ کو جو مرضی دے لیں، اگر اس نے نہیں کرنا تو سر جی اس نے بالکل نہیں کرنا. تو لہٰذا یہ جو بات ہے نا کہ کام مل جاتا ہے، کام ہر جگہ پہ مل جاتا ہے، لیکن کام کرنے والا بندہ ہونا چاہیے. تو اس کے فوائد کے بارے میں اور جو آپ کی ہاں جی پراپرٹی ہے اس کے سر جی، کام کرنے کے فائدے یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ القاسب و حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے. اس سے بڑا فائدہ اور انسان کو چاہیے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب ٹیکس کے سرکل میں آتے ہیں گورنمنٹ کے، خاص کر ان مغربی ممالک میں، تو ٹیکس دینے والے کی پھر آپ کو اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کیا اہمیت ہے، آپ کو ویلیو دی جاتی ہے. کام کرنے کے بعد آپ کے اوپر بینکس جو ہیں وہ ٹرسٹ کرنا شروع کرتے ہیں، پھر اپنی پراپرٹی خریدتے ہیں، پھر آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد آپ اس کا کہہ لیں کہ کچھ مورگیج اتار کر یا کچھ ڈاؤن پیمنٹ کر کے آپ دوسرا انویسٹ کرتے ہیں، پھر ایک اور انویسٹ کرتے ہیں. اس طرح آپ اگر چاہیں تو اپنی پراپرٹی کو کئی ملینز میں بنا سکتے ہیں، اور وہ بھی وائٹ. لیکن میں کیا دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ سوشل لیتے ہیں
اور شو یہ کراتے ہیں کہ وہ کام نہیں کرتے، لیکن در پردہ اگر میں احتیاطاً بھی کہوں نا تو میرا خیال ہے کہ 60-70% لوگ ساتھ میں انہوں نے کام بھی لیا ہوتا کوئی نہ کوئی۔ اب یہاں پر پہلی بات تو یہ ختم ہوگی کہ ان کو کام نہیں ملتا، کام ان کو ملا ہے تو انہوں نے وہ کالا کام کیا نا سوشل کے ساتھ ساتھ۔ اگر وہ یہی چاہتے تو یہ نارمل بھی ٹیکس پیئر بھی بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے چوز نہیں کیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ تو اس بے کا شک فائدہ یہ ہوتا ہے، ہاں جی، اس کا نا فوائد ہم وقفے کے بعد پتہ کریں گے کہ پراپرٹی جی کس طرح پھر بندہ خریدتا ہے، اور ماشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا کہ محنت سے پھر وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ناظرین لیتے ہیں چھوٹا سا، ہاں جی۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر۔ کام کی اہمیت یورپ میں اور خاص طور پہ ناروے میں خان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں، تو میں پتہ کرنا چاہوں گا کہ مکان وغیرہ جلدی دیتے ہیں یا کس طرح مکان خرید سکتا ہے کام کرنے والا؟ کتنے عرصہ اس نے کام کیا ہو تو پھر جا کے بینک والے اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں؟ جی ہاں جی، یہ بڑا تھوڑا سا کہہ لیں کہ ٹرکی ہے، آسان ہے ویسے تو، اگر آپ کام کر رہے ہیں ٹیکس پیئر ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کی جو سیلری ہے یا آپ کا جو کریڈٹ ہے، آپ کے پاس کتنا جو ڈاؤن پیمنٹ ہے، اس کے حساب سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ کس قیمت کے اندر اندر جو ہے وہ مکان لے سکیں گے۔ تو یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، آپ اگر مکان ہی لینا چاہ رہے ہیں جس میں کہ آپ اپارٹمنٹ کی بات کر لیں تو وہ آپ اپنی رینج میں لے سکتے ہیں، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن یہ گورے کیوں چھوڑتے جا رہے ہیں کہ ان میں جرمنی میں دیکھا گیا ہے کہ آپس میں بنتی نہیں ہے، کام چھوٹ جاتے ہیں یا میاں بیوی کی بنی نہیں، تو پھر وہ ان کو نا پریشانی ہوتی ہے، اور ساتھ ان کی جنریشن بھی نہیں بڑھ رہی، جس کی طرف سے ان کو 5 لاکھ بندے جو ہے وہ کام کرنے والے چاہیے ہر سال۔ تو ناروے میں کیسی پوزیشن ہے؟ میاں بیوی آپس میں اور جنریشن ان کی بڑھ رہی ہے یا غیر ملکی تعداد بڑھا رہے ہیں؟ بیسیکلی یہاں پر ویسے تو اس لحاظ سے اسٹیبلٹی ہے، لیکن ناروے کے چونکہ کچھ یو این او وغیرہ کے ساتھ کانٹریکٹس ایسے ہیں کہ ان کو ریفیوجیز جو ہے وہ اپنے اس معاہدوں کے تحت جو ہے وہ لینے پڑتے ہیں۔ تو پچھلے کچھ عرصہ میں، کچھ سالوں میں کہہ لیں کہ شام سے اور افغانستان سے بہت سارے لوگ آئے ہیں، اس طرح نارتھ افریقہ سے بہت سارے لوگ آئے ہیں، تو فلسطین وغیرہ سے بہت سارے لوگ آئے ہیں۔ تو اس حساب سے یہ نہیں ہے کہ دڑا دڑ جو ہے وہ آئی جا رہے ہیں لوگ، ان کو ایکسیپٹ کر جا رہے ہیں، لیکن ان کو ڈپورٹ بھی کرتے ہیں جن کا کوئی پتہ لگ جائے کہ یہ فراڈ ہے یا ریئل کیس نہیں ہے تو اس کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں۔ تو کس طرح پتہ لگتا ہے ان کو؟ یہ جاتے ہیں اس ملک میں پتہ کرتے ہیں، یا کس طرح انسان ان کو بتا سکتا ہے کہ میرے پاس واقعی اصل میں میرا نصیر صاحب بات پتہ کیا ہے، آج کل ہے سوشل میڈیا کا دور، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ آج ایک بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں نا تو وہ آپ کی نہیں رہی، ٹھیک ہے، یہ تو آپ بھول جائیں۔ وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ بات کے بارے میں مشہور ہے کہ گل کہندی ہے کہ تم مینوں منہوں کڑ میں تینوں پنڈوں کڑھانی ہاں۔ بات یہ ہے کہ آج آپ ادھر بات کرتے ہیں، ٹھیک 10 منٹ کے بعد یہ یورپ، امریکہ، ایشیا، آسٹریلیا تک گھوم جاتی ہے۔ آپ اگر یہاں پر کسی قسم کا فراڈ کرتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک مثال بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر 32 سال کے بعد راؤنڈ اباؤٹ، مجھے اب صحیح فگر یاد نہیں ہے لیکن یہی تھا، بٹوین 27 اور 32 اس کے رینج میں تھا، ایک فیملی کا پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی جب اسائلم کی تھی تو وہاں پر فلاں شک میں انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ انہوں نے اس فیملی کو اتنے سالوں کے بعد، جبکہ یہاں پر بچے پیدا ہو کر بڑے ہو کر جوان بھی ہو گئے، انہوں نے ان کو ڈپورٹ کر دیا تھا کہ انہوں نے غلط بنیاد کے اوپر اسائلم لیا، اور ہمارے قانون
کی آنکھوں میں دھول جھونکی, اس لیے ہم ایسا نہیں, ان کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کرنا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پکڑے جائیں تو پھر یہ ان کا اپنا اختیار ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اور انصاف, اب میں بذات خود جو ہے وہ یہاں کی نارویجن سول کورٹ آف اپیل میں ایز اے کو جج کے طور پر کام کرتا ہوں. جب وہاں پر کوئی کیس آتا ہے میاں بیوی کے جھگڑے کا ہو یا کوئی اور قسم کے جھگڑے کا ہو, پراپرٹی کے جھگڑے کا ہو, تو یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں یا نظر آنے والا کتنا کو مظلوم ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ میرا جو قانون کا جو فریم ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. اگر اس نے جرم کیا ہے تو یہ قانون کے کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے اور اس کو پھر ادھر کیا سزا سنائی ہوئی ہے, اور ادھر آپ نے بے رحم انصاف اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے طرز کھائے بغیر اس کو سزا سنا دینی ہے. یہ قانون ہے, یہ انصاف ہے. جی زبردست. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ آپس میں ان کی نباہ ہو رہا ہے نارویجن میاں بیوی کا, یا ان میں بھی کچھ سر جی یہ جو سوال ہے نا یہ ایسا ہے کہ یہ ہر معاشرے کا ایک کہیں نہ کہیں سے المیہ ابھر کے سامنے آتا ہے کہ ہر معاشرے کی یہ پرابلم ہے. دیکھیں جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا, بیسیکلی یہ ایک فن ہے. آپ کسی کے ساتھ جب رہنا شروع کرتے ہیں تو آپ نہ تو محبت کی وجہ سے رہتے ہیں, نہ آپ احترام کی وجہ سے رہتے ہیں. آپ نے اگر کسی کے ساتھ رہنا ہے تو وہ رہنے کا ایک فن ہے جس کو گیو اینڈ ٹیک کہتے ہیں. کچھ آپ نے لینا ہے, کچھ آپ نے دینا ہے. یہ چیزیں بیسیکلی انسان کو سکھانی چاہیے بچپن سے, یا بڑے ہو کر جب بچہ ابھی کنوارا ہوتا ہے اس کو بھیجنا چاہیے والدین کو ہاسٹل وغیرہ میں جہاں پر مختلف رنگ برنگے لوگ مل کر رہتے ہیں. ادھر بندے کو یہ لرن کرنا چاہیے کہ میں نے اگر اپنے ہاسٹل میٹ کے ساتھ رہنا ہے تو ایک دن اس نے صفائی کرنی ہے, ایک دن میں نے کرنی ہے, ایک دن اس نے کھانا پکانا ہے, ایک دن میں نے پکانا. تو یہ ایک آپس میں جو رہنے کی بات جب آپ کرتے ہیں نا تو وہ ایک فن ہے. یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ محبت کی وجہ سے نہیں رہ سکتے. محبت وہ کہتے ہیں کہ پانی لینے چلی جاتی ہے جب آپ ایک ہی بندہ کے اوپر برڈن بننا شروع ہو جاتے ہیں نا, کچھ عرصے بعد وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا راستہ لیں. زبردست آپ نے بات کر دی ایک تربیتی طور پہ کہ گیو اینڈ ٹیک. جی جی بالکل گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. اور یہ ایک آپس میں دیکھیں جب شادی ہوتی ہے تو ایک انجان, چلے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت پہلے جانتے بھی ہوں, لیکن وہ جاننا جو ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے. وہ ایک معاشرتی جاننا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا یا بات چیت کی. لیکن جب آپ ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک جاننا اور طرح کا ہوتا ہے. پھر آپ کو پہلے تو جب دور رہتے ہیں تو آپ کو صرف اچھائیاں نظر آتی ہیں, سب اچھے کی خبریں ہوتی ہیں. لیکن جیسے آپ ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا اس میں تو یہ بھی خرابی ہے, اس میں تو یہ بھی خرابی ہے. وہاں پر آپ کا فن جو ہے وہ آپ کے کام آئے گا کہ میں نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, میں نے اس بندے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے تاکہ اس کا بھی مان رہ جائے اور میرا بھی مان رہ جائے. تو یہ ایک فن ہے ساتھ رہنا. جو اس فن کو سیکھ جاتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں, لیکن جو پھر جہاں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے وہ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پھر علیحدہ ہی ہو جانا چاہیے. تو اس اوکے. زبردست. کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, ہم نے آپ سے آپ کا کلام بھی سننا ہے. تو یہ آپ نے بہت پیاری بات کہہ دی کہ لو اور دو, اور یہ ایک فن ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اب آخر میں کلام سنائیں, ہم آرام سے آپ کا کلام سنیں گے. نصیر کو اجازت دیجیے کیونکہ آپ کے کلام کے ساتھ ہی ہم پروگرام ختم کر دیں گے. جی لے جی نصیر صاحب, آپ کی جو فرمائش ہے اس کے اوپر میں ایک غزل عرض کرتا ہوں. جی ارشاد. کہ ساتھ رہتے ہیں شام کے سائے, واہ, ساتھ رہتے ہیں شام کے سائے, صرف تیرے ہی نام کے سائے.
धूप छू कर नहीं गुजर सकती, धूप छू कर नहीं गुजर सकती, कितने होते हैं काम के साए, आज पस्ती का खौफ ही कब है, आज पस्ती का खौफ ही कब है, मेरे सर पे हैं बाम के साए, रात सपने में आके मिलते हैं, रात सपने में आके मिलते हैं, मेरी हर एक गाम के साए, क्यों बशारत मुझे दिखाते हो, क्यों बशारत मुझे दिखाते हो, अपनी आंखों के जाम के साए। जज़ाकल्लाह जी, ये गजल थी एक आपकी खिदमत में, बड़ी मोहब्बत बहुत आपने। शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, ये थे हमारे बशारत अहमद साहब खान नॉर्वे से। नसीर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।